नादरीन, सबसे पहले कौमी कॉन्फ्रेंस क्योंकि वो मुकम्मल हुई और कल वाला वीलॉग जब मैंने किया रात को तो तब तक उसका एलामिया नहीं आया था। अब सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूँ। जो मेन चीज़ है इस कौमी कॉन्फ्रेंस में, एक मरतबा फिर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बात की अपोजिशन ने। ऐसा लगता है कि ये एक मरतबा फिर हुज्जत तमाम कर रहे हैं कि अगर बातचीत करनी है तो बातचीत की जाए और बातचीत के जरिए से हल निकाला जाए। लेकिन जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टीज का एक इत्तेहाद वो बातचीत की तरफ जाता है तो सबसे पहले जो चीज सामने रखी जाती है वो मुतालबात। तो यहाँ पे कुछ मुतालबात सामने आए कौमी कॉन्फ्रेंस में। वैसे बड़ी तकारीर हुई, बड़ी जज्बाती तकारीर हुई। कुछ सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़े अच्छे नुक्ते उठाए। मैं सुन रहा था मुतीउल्लाह जान साहब को, सिद्दीक जान साहब ने बड़ी अच्छी बात की जजेस के हवाले से कि जो जजेस हैं उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए, जो डट कर खड़े हैं। और जिस तरीके से अदलिया को खराब किया गया पाकिस्तान में आईनी तरमीम के जरिए से अदलिया की आज़ादी और उसकी स्पेस छीन ली गई, इस पे बात की। जो सियासतदान हैं उन्होंने बड़ी शानदार बात की। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती रही, बहुत सारे लोगों ने बात की। लेकिन जो लुब्बे लुबाब है उसका और जो एक एलामिया का मैं मुख्तसर आपको बता सकता हूँ कि उन्होंने कहा जी कि एक तो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाया जाए और दूसरा अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात किए जाए। अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार है और शराइत यह है कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाएं, शफाफ इंतखाबात भी करवाए जाए। यानी जो पाकिस्तान में इंतखाबात के साथ हो गया है, 8 फरवरी के इंतखाबात के साथ जो कर दिया गया, जिस तरह मैंडेट चोरी कर लिया गया, उसके बाद तो पाकिस्तान के अंदर हक़ हुक्मरानी मौजूदा हुक्मरानों को है ही नहीं। लिहाजा पाकिस्तान में नए इंतखाबात करवाए जाए और नए इंतखाबात से पहले 8 फरवरी के इंतखाबात की तहकीकात का भी मुतालबा किया है इस इकट्ठ ने जो कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठा। अब ये इस्लामाबाद में इकट्ठ हुआ, इसके जो अखराजात हैं वो 29 लाख रुपए के आए। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा। जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था ना, तब करोड़ों रुपया बांटा जा रहा था थैलों में भर के। मैंने इसके बारे में आपको खबरें भी दी थी। बड़े बड़े होटलों में लोगों को ठहराया जा रहा था और ये लोग आजादाना अपनी कार्रवाइयां कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होने के बावजूद सिंध हाउस को इस्तेमाल किया जा रहा था। इस्लामाबाद में निजी बड़े बड़े होटल्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा था। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोटों को ठहराया गया, उन्हें प्रोटेक्शन दी जा रही थी और बाकायदा सिंध से पुलिस आई हुई थी जो ये काम कर रही थी और वहां से लोग आए हुए थे जो ये काम करवा रहे थे। और कितना खर्चा हो रहा था, कौन खर्चा उठा रहा था, इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं था। मैंने आपको कुछ बंदों के बारे में भी बताया जो पैसा लेकर पहुंचे थे बाकायदा, और जिनके पैसे के बलबूते के ऊपर और जिनके लाए हुए पैसे के बलबूते के ऊपर ये सारा खेल खेला गया। लेकिन अभी ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई तो ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। इसके जो टोटल अखराजात हैं वो 29 लाख रुपए, लगभग 29 लाख रुपए से जायद के अखराजात हुए 2 दिन की इस कॉन्फ्रेंस में। और होना तो ये चाहिए था ना, सबको तासुर यही बन रहा है खैबर पख्तूनख्वा का पैसा लग जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर हो रहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसमें 10 लाख रुपया दिया ये जो इस्लामाबाद से 2 इलेक्शन लड़े थे मुस्तफा साहब ने, उन्होंने दिया। मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने 10 लाख रुपया दिया। महमूद खान अचकजई साहब ने 5 लाख रुपया दिया। 5 लाख रुपया एक और पॉलिटिकल पार्टी ने दिया। 5 लाख रुपया जो है वो दिया अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 5 लाख रुपया दिया। तो आप अंदाजा करें कि ऐसे चंदा डाल के इन लोगों ने ये प्रोग्राम किया है। और यही जमहूरी तरीका है। एक सियासी हुकूमत, एक हुकूमत जो एक सियासी जमात की है, उन्होंने हुकूमत का पैसा इस्तेमाल नहीं किया। ये शफाफियत है। यानी आप कभी सोच सकते हैं कि पंजाब के अंदर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही हो PMLN और वो पंजाब का पैसा इस्तेमाल ना करे। मुझे अच्छी तरह याद है रायविंड में ना, हम नए नए जर्नलिज्म में आए, ये यानी 2006-07 से हम जर्नलिज्म कर रहे थे, तो नवाज शरीफ वापस आ गए 2008 में। तो 2008-9 में कई दफा शरीफ खानदान हमें बुलाता था रायविंड में सहाफियों को, और वहां ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या अपनी खबरें देते थे या अपने मामला जो इन्होंने करने हैं फ्यूचर में अपनी प्लानिंग वो बताते थे मीडिया को। तो हम वहां पे जाते थे कवरेज के लिए। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वहां पे रायविंड के अंदर सहाफियों को बादों जो खाना मिलता था उसके चम्मच और प्लेटें, उनके ऊपर भी हुकूमत पंजाब की मोहर लगी होती थी। मैंने एक दिन क्या किया कि नवाज शरीफ साहब आए मीडिया को मिलने के लिए और मीडिया को अपनी प्लानिंग बताने के लिए, तो मैंने एक चम्मच अपनी जेब में रख लिया और मैंने वो चम्मच निकाल के मियां नवाज शरीफ साहब के आगे रखा। मैंने कहा मियां साहब, हम आपके घर में आए, ये रायविंड है, ये आपका घर है, ये वजीर आला हाउस नहीं है। ये चम्मच के ऊपर हुकूमत पंजाब की मोहर लगी हुई है। जिन प्लेटों में अभी सहाफियों को खाना दिया उस पे भी हुकूमत पंजाब की मोहर लगी हुई है।
تو آپ کے گھر کے اندر خرچہ جو ہے وہ حکومت پنجاب کیوں کر رہی ہے؟ میں نے نواز شریف سے یہ سوال پوچھا اور آدھا میڈیا میرے سے ناراض ہو گیا. نواز شریف کے ساتھی جتنے وہاں چمچے کھڑے تھے وہ سارے میرے سے ناراض ہو گئے. پرویز رشید کا بھی منہ بن گیا, آصف کرمانی صاحب بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. تو یہ چیز میں نے ان سے پوچھی تھی, لیکن آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جب اسی طریقے سے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی تو انہوں نے پیسہ ان پولیٹیشین سے لیا, اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا جتنے پیسے ان کے پاس بچے ہیں, ان کو تو ایک بڑا کرائسس آج کل آیا ہوا ہے, تو 5 لاکھ روپیہ انہوں نے بھی اس مقصد کے لیے دیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر سب سے بڑے ڈونر تھے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اس میں 10 لاکھ روپے کا حصہ ڈالا ہے. اب ناظرین, جاوید ہاشمی صاحب نے وہاں پہ ایک بڑی اہم بات کی. دیکھیں, جاوید ہاشمی صاحب جیسا بہادر آدمی, یہ بیٹھے ہوئے تھے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ, اور علامہ صاحب بھی بہت دلیر انسان ہے. علامہ صاحب کو میں نے دیکھا بڑی مشکلات میں بھی یہ گھبراتے نہیں ہیں, سامنا کرنے والے آدمی ہیں. جس دن گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی نا, وہاں پہ زمان پارک میں, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اچھوں کی بری حالت ہو گئی تھی اس دن, اور بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی تھی دوپہر سے لے کے رات تک زمان پارک میں, جب عمران خان صاحب کے اوپر پولیس نے حملہ کر دیا تھا اور بہت بڑی نفری لے کر یہ آ گئے تھے چاروں طرف سے, دیگر سیکیورٹی فورسز بھی آ گئی تھی, اور رات کے وقت تک جو ہے کارکنوں نے سب کو بھگا دیا تھا. تو اس برے وقت میں نے 2 لوگوں کو ایسوں کو دیکھا جو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ بڑی مشکل سے وہاں پہنچے تھے. ان میں ایک علامہ راجہ ناصر عباس صاحب تھے, اور ایک میں نے دیکھا تھا اس رات کو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا صاحب. یہ 2 لوگ اپنے نوجوانوں کے ساتھ بڑی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بڑی بہادری کے ساتھ وہاں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے پہنچے تھے. اسی لیے عمران خان صاحب ان دونوں کی بڑی قدر بھی کرتے ہیں کہ مشکل وقت میں یہ کھڑے ہونے والے لوگ تھے. تو جاوید ہاشمی صاحب جیسا بہادر آدمی, وہ بھی یہ مان گیا, اور اپنے منہ سے انہوں نے یہ کہا کہ جیسا عمران خان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑا ہے, پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک کوئی یہ لڑائی اس لیول تک نہیں لڑ سکا, یا کوئی بھی یہ لڑائی اتنی خوبصورتی سے نہیں لڑا. واقعی عمران خان صاحب نے زبردست لڑائی لڑی ہے, اور عمران خان صاحب کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھ رہی ہے. میں ایک آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں, خاص طور پہ جو لوٹن کے لوگ ہیں ان کا. میں شروع میں نے کرنا تھا لیکن میں بھول گیا, ابھی میں لوٹن میں ہی بیٹھا ہوں, وہیں سے یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں, اور پھر میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا. لیکن یہاں کے لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اکٹھ انہوں نے کیا. جو ہال یہاں پہ منتظمین نے لیا تھا فسطائیت کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے, ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے, شہید ارشد شریف کے لیے, باقی صحافیوں کے لیے, پاکستان میں آزادی اظہار رائے کے لیے, رول آف لا کے لیے, عوامی مینڈیٹ کے لیے, جو لوگ آواز اٹھانے کے لیے اکٹھے ہوئے, ہم نے کال دی لوگوں کو, اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے کہ میں حیران ہو گیا. یعنی جتنے لوگ کرسیوں پہ بیٹھے تھے اس سے زیادہ لوگ دیواروں کے ساتھ کھڑے تھے, باہر ہال کے کھڑے تھے. ہال اتنا بھر گیا تھا کہ اندر آنے کی جگہ نہیں تھی. یہ لوگوں کی کمٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ. یہ چیز بتاتی ہے کہ لوگ مایوس نہیں ہیں, لوگ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور یہی کمٹمنٹ اگر لوگوں کی رہے گی نا تو وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستانی اپنا حق چھین لیں گے. اور یہ میں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں, مجھے پورا یقین ہے, جیسے اس وقت رات کا وقت ہے اور باہر اندھیرا ہے, اسی طرح مجھے پورا یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنا حق چھین لیں گے, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ان کا حق واپس دینا پڑے گا, جتنی مرضی سختی کر لیں. یعنی ابھی تازہ خبر میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تصویر آپ دیکھیں, یہ عمران خان صاحب کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں, یہ ان کی جرسی ہے, جیکٹ ہے, یہ باقی کپڑے ہیں, یہ بیگ کے اندر ان کے گرم کپڑے ہیں. یہ چیزیں عمران خان صاحب تک کو پہنچانی ہے. نومبر کے مہینے میں کوششیں شروع ہوئی کہ کیونکہ سخت سردی آ رہی ہے لہذا عمران خان صاحب کو گرم کپڑے اور سامان پہنچایا جائے. 1 مہینہ ہو گیا, عمران خان صاحب کی فیملی یہ سامان عمران خان صاحب تک پہنچانا چاہتی, لیکن انہیں سامان عمران خان صاحب تک نہیں پہنچانے دیا جا رہا. دیکھیں, اسی لیے جو سیانے لوگ تھے, جو بزرگ تھے, وہ ایک بات کہا کرتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دشمن دینا تو ظرف والا دے, ایسا دشمن نہ دے جس کا ظرف نہ ہو. عمران خان کو دشمن بھی گھٹیا ہی ملے, کبھی عدت والا کیس بنا لیا, کبھی کتابیں چھین لی, کبھی ملاقاتیں بند کر دی, کبھی سیل کے اندر پکا بند کر دیا, کبھی کوئی سزا بڑھا دی, کبھی گندا پانی دے دیا, کبھی وضو کے لیے صاف پانی نہیں دیا, کبھی کوئی چیز روک لی, کبھی کتابیں روک لی, کبھی کپڑے روک لیے. یعنی یہ گھٹیا پن کی انتہا ہے. اللہ رب العزت اگر دشمن بھی دینا تو ظرف والا دے. یہ بات مجھے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی, اب مجھے سمجھ آئی. پہلے میں سوچتا تھا دشمن ہی ہوتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے, لیکن اگر دشمن کا ظرف نہیں ہے نا تو وہ کتنی تکلیف دے سکتا ہے, اس کا اندازہ مجھے اب ہو رہا ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے بیٹے ہر فورم پہ آواز اٹھا رہے ہیں, ان کی بہنیں ہر فورم پہ آواز اٹھا رہی ہیں.
ابھی عمران خان صاحب کے دونوں بیٹوں نے, قاسم نے اور سلمان نے, انہوں نے ایک اور انٹرویو دیا, اور انہوں نے انٹرویو دیا اس مرتبہ, یہ برطانوی اخبار ہے دا سنڈے ٹائمز اس کو, اور اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ ان کے والد کے ساتھ کیا کیا جائے اور ان کو کس لیول کے خدشات ہیں. انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ان کے والد کو ناکردہ جرائم کی سزا دی جا رہی ہے اور کس قسم کے حالات میں رکھا گیا. حتیٰ کہ ایک جملہ جو ہیڈ لائن بنا اس خبر کا وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے والد کے ساتھ وحشیانہ سلوک کر رہے ہیں, اور ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. پاکستان میں کبھی کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ اس قسم کا گھٹیا سلوک نہیں کیا گیا جس قسم کا گھٹیا اور بیہودہ سلوک عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ناظرین, خبریں تو بہت ساری ہیں, لیکن یہ معیشت کے حوالے سے میں ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور یہ بار بار سامنے آتی ہے. دیکھیں, عاصم منیر صاحب کا جو معیشت کا ماڈل ہے وہ ناکام ہو چکا, وہ فیل ہو چکا. اس ماڈل کو تبدیل کرنا پڑے گا. یہاں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے, یہاں مینڈیٹ والی حکومت لانے کی ضرورت ہے. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یا عاصم منیر صاحب کو یہ لگتا ہے کہ میں سختی کروں گا, طاقت کے بلبوتے پہ کنٹرول کروں گا, عالمی طاقت کو خوش رکھوں گا, وہاں سے کچھ پیسہ آ جائے گا, اس پیسے کے ذریعے سے میں پاکستان کو سروائیو کروا لوں. کوئی بھی ملک کبھی بھی قرضے پہ سروائیو نہیں کر سکتا. اگر پاکستان نے سروائیو کرنا ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا, پاکستان کو پیسہ جنریٹ کرنا پڑے گا. اس کے بغیر پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ملک سروائیو کرے خود سے پیسہ جنریٹ کیے بغیر. اس وقت پاکستان نے جو ٹیکس کلیکشن کی ہے, یہ ثاقب شیرانی صاحب ہیں, بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں, بہت زیادہ جانتے ہیں معیشت کو. انہوں نے جو دعوے کیے وہ حیران کن ہیں. انہوں نے کہا جی 30 سال ہو گئے, میں نے کبھی ملک کی معیشت میں اتنی بڑی تباہی نہیں دیکھی. 1.7% شرح نمو ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کی کم ترین شرح نمو ہے. سرمایہ کاری پاکستان کی تاریخ کی کم ترین ہو گئی, 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. اور شرح غربت پاکستان کی 45% تک پہنچ گئی ہے. 22% پاکستان میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے. اور پاکستان نے 18 ٹریلین اکٹھا کیا, یعنی یہ وہ پیسہ 1000 ارب کو 1 ٹریلین کہتے ہیں. 18,000 ارب پاکستان نے اکٹھا کیا, یعنی 18 ٹریلین پاکستان نے اکٹھا کیا. ان میں سے 9 ٹریلین ہمارا سود میں چلا گیا. اندازہ کیجئے, 9 ٹریلین پاکستان کا سود میں چلا گیا. اور اس کے بعد جو باقی بچا 9 ٹریلین وہ کہاں گیا؟ وہ مراعات کے اندر, بیرونی دوروں کے اندر, حکومتی اخراجات کے اندر, پینشن کے اندر, تنخواہوں کے اندر. تو ہمارے پاس ترقی کرنے کے لیے کیا بچا؟ ہمارے پاس قرضے اتارنے کے لیے کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا. تو اتنی کم کولیکشن کے ساتھ, اتنی گرتی ہوئی اکانومی کے ساتھ کوئی ملک سروائیو نہیں کر سکتا. یہ ممکن نہیں ہے. اور توجہ ان کی کیا ہے؟ کیسز کے اوپر. اور کیسز کی حالت کیا ہے؟ ذرا یہ ایک خبر اور آپ دیکھ. کیسز کی حالت یہ ہے کہ جس کیس میں القادر میں انہوں نے عمران خان کو پھنسایا, اسی کیس میں زلفی بخاری کا ریڈ وارنٹ نکالنے کے لیے انٹرپول سے انہوں نے رابطہ کیا. جس کیس میں انہوں نے عمران خان کو پھنسایا, ویسے ہی ایک کیس میں مونسلائی کے بارے میں بھی انٹرپول سے رابطہ کیا. تو جناب انٹرپول نے زلفی بخاری کے بارے میں حکومت نے جو درخواست دی تھی اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. یعنی جن شواہد کی بنیادوں کے اوپر عمران خان کو سزائیں دی جا رہی ہیں نا پاکستان میں, جن شواہد کی بنیادوں کے اوپر عمران خان سے بدلہ لیا جا رہا ہے پاکستان میں, ان شواہد کو عالمی ادارے ردی کی ٹوکری میں پھینک. یہ ہو رہا ہے. اور میرے پاس یہ بھی انفارمیشن ہے, آج سے کچھ عرصہ پہلے مجھے یہ پتا چلا تھا میرے ایک سورس سے کہ میرے کاغذات بھی موو کیے گئے ہیں. باقاعدہ ایک فائل موو کی گئی کہ جناب عمران خان کا نام, عمران ریاض کا نام انٹرپول میں ڈالا جائے اور ہم اس کو گرفتار کر کے پاکستان واپس لے کر آئیں گے. اور میری اب تک کی اطلاع کے مطابق حکومت کو گھاس نہیں ڈالی گئی. لیکن اگر گھاس ڈالی بھی گئی نا تو میں نے بڑے مقدمے لڑے ہیں پاکستان کے اندر, پاکستان کے باہر بھی لڑ لوں. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ مقدمہ کریں اور اب مقدمے سے بھاگ جائیں. پاکستان میں بھی سارے مقدمات کا سامنا کیا, یہاں پہ بھی سارے مقدمات کا سامنا کریں گے. اور انٹرپول کے اندر جب آپ درخواست ڈالتے ہیں نا تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ بندہ کون ہے. جب وہ انہوں نے گوگل کیا, انہیں پتا چلا کہ جناب یہ بندہ تو جبری طور پہ لاپتہ رہ چکا ہے, اس بندے پہ تو گرفتاری کے دوران بدترین ٹارچر ہو چکا ہے, یہ تو ایک جرنلسٹ ہے جس کو 10 مرتبہ صرف اس لیے گرفتار کیا گیا کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بنانے سے انکار کر رہا تھا, تو اس وجہ سے اس بندے کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو یہ کاغذ ردی کی ٹوکری میں جائیں گے. اب ردی کی ٹوکری سے کاغذ نکال کے ان کو لپیٹ کے پاکستان لے جائیں آپ, کیونکہ زلفی بخاری کے بارے میں بھی انہوں نے کیس جو بنانے کی کوشش کی, بین الاقوامی سطح پہ اس پورے مدعے کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. تو ان کو بار بار شکست ہوتی ہے, ہر فورم پہ جہاں جاتے ہیں وہاں شکست ہوتی ہے. آخری خبر ناظرین, ڈیرہ غازی خان میں ریلی نکالی پاکستانیوں نے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ خیبر پختونخوا میں بہت سارا احتجاج ہوا, بہت ساری جگہوں پہ احتجاج ہوا. پھر ڈی جی خان میں جو گنڈا پور برادران ہیں
ان کی کال کے اوپر بھی ایک بڑی ریلی نکلی. وہاں پہ پاکستانیوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کے حق میں مظاہرہ کیا اور مقصد یہ ان کا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو ایک مرتبہ پھر نشانہ بناتے ہوئے انتقام کا غلط سزا دی گئی ہے. پنجاب میں بدترین فسطائیت کے باوجود، بے شمار گرفتاریوں کے باوجود لوگوں نے بڑا ٹکا کے احتجاج کی. یہ پنجاب کے لوگوں کو آپ جتنی شاباش دینا اتنا کم ہے. یہاں بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی پنجاب سے لوگ کھڑے نہیں ہوتے. دیکھیں کچھ حد تک ان کی تنقید جائز ہے، لیکن میرا ایک اور بھی موقف ہے کہ جتنی مار پنجاب میں پڑی ہے نا پاکستان تحریک انصاف کو یا عام شہریوں کو، اتنی مار پورے پاکستان میں کہیں نہیں. پنجاب میں 1 لاکھ گھروں کا انہوں نے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کر دیا. ہزاروں گھروں کا سامان توڑ دیا. لگ بھگ 20,000 کے قریب بندوں کو گرفتار کر کے اندر ڈال دیا. جو ظلم اور فسطائیت پنجاب میں کی گئی ہے نا، خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا، انہوں نے بچوں کو مارا، چھوٹے بچوں کو اٹھا کے ان پہ مقدمے درج کر دیے. جو فسطائیت پنجاب میں ہوئی ہے مڈل کلاس کے ساتھ، وہ پاکستان کی تاریخ میں اور کبھی پنجاب میں نہیں ہوئی. اور باقی صوبوں کے ساتھ بھی دیکھیں بہت ظلم ہوا، لیکن پنجاب کے ساتھ شدید ظلم ہوا رجیم چینج آپریشن کے بعد. اگر اسپیسیفکلی میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کروں تو یہ جو پنجاب میں اتنی فسطائیت کے باوجود لوگوں کا نکلنا، ان کا احتجاج کرنا، یہ بتاتا ہے کہ عمران خان کا جو اصل گڑھ ہے نا وہ پنجاب ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ نے چانس نہیں لیا. اگر پنجاب کے اندر یہ اپنی رسی کو آدھا بھی چھوڑتے نا تو پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ آسانی سے حکومت بنا لیتے. لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ افورڈ نہیں کر سکتی. انہوں نے پوری طاقت پنجاب میں لگائی، پوری طاقت پنجاب میں لگائی کہ کسی طرح یہاں پہ جعلی حکومت بٹھائی جائے، اور انہوں نے پنجاب میں جعلی حکومت بٹھا دی. اب عمر ڈار صاحب بھی گرفتار ہو گئے ہیں، بہت سارے اور رہنما پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں. لیکن گرفتاریوں سے ہوگا کیا؟ یہ لوگ باہر آئیں گے اور مضبوط بنیں گے اور عمران خان کے مقصد کے ساتھ اور اس کے ساتھ مزید مضبوطی سے کھڑے ہو جائیں. آج آپ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ریفرینڈم کروا لیں، اوورسیز پاکستانی 1 کروڑ سے زائد کروا لیں آپ ان کا ریفرینڈم کہ اوورسیز پاکستانی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یا عاصم منیر کے ساتھ، آپ کو پتا چل جائے گا. چلے ہم یہاں کروا لیتے ہیں. یہ میرا جو ویلاگ ہے نا، اس کے نیچے آپ لوگ کمنٹ کریں عاصم منیر یا عمران خان. آپ عمران خان لکھیں گے ہم وہ بھی گن لیں گے، آپ عاصم منیر لکھیں گے ہم وہ بھی گن لیں گے، اور ہم اگلے ویلاگ میں بتا دیں گے ایک آدھے ویلاگ کو چھوڑ کے، کیونکہ ہمیں گننے میں ذرا ٹائم لگتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کتنے لوگ کس کے ساتھ کھڑے.